बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ नाज़रीन सलाम अलैकुम। एक बार फिर से मैं आपके सामने हाजिर हूँ अपने ख़ास प्रोग्राम को लेकर चैनल विन के ज़रिए अखलाक। जी हाँ नाज़रीन, हमारे सवालों का जवाब दे रहे हैं और हमारे साथ दूसरी बार स्टूडियो में मौजूद हैं प्रोफेसर सैयद फरमान हुसैन साहब। आइए हम उनका इस्तकबाल करते हैं। सलाम अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने दूसरी बार ये हमें मौका दिया है कि हम आपके सामने कुछ और सिंसियरिटी जो अखलाक के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं उससे मुतालिक प्रैक्टिकल बात करेंगे इंशाल्लाह। और कुछ सवाल भी है जिसका जवाब मैं आपसे चाहूँगा। जैसा कि हम लोग अखलाक के बारे में हम जब बात कर रहे थे तो कई चीज़ें हमारे सामने आई कि अखलाक कैसा होना चाहिए, लेकिन आज का जो मीडिया का दौर है इस ज़माने को देखते हुए कुरान मजीद कुछ कहता है कि आखिरी दौर कैसा होगा, लोगों को किस तरीके का अखलाक प्रेजेंट करना चाहिए लोगों के सामने। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करूं कि मुझे आपने मौका दिया अपनी बात कहने का, और मुबारकबाद भी आपको देता हूं कि आप बहुत अजीम काम अंजाम दे रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ये जो आपने बतलाया कि ये दौर कैसा दौर है और इसमें हम क्या कर सकते हैं, क्या करना चाहिए। कुरान मजीद की एक बहुत जामे आयत है जी। और वो ये है कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत वल मौइज़तिल हसना वजादिलहुम बिल्लती हिय अहसन। अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए हिकमत के साथ में। जी। अपने रब के रास्ते की तरफ बुलाइए। रास्ते से मुराद अच्छाई है, क्योंकि हुजूर ने खुद ही फरमाया है, हालांकि आपने नमाज, रोज़ा, हज, ज़कात, खुम्स, मामलात, निकाह, तलाक, मीरास सभी तरह के मसाइल बयान किए हैं, मगर आपने फरमाया है कि मैं भेजा ही इसलिए गया हूँ ताकि अखलाक को मैं संवारूँ और उनको हाइट दे सकूँ। और इस सिलसिले में एक और मुझे अमीरुल मोमिनीन का कौल याद आ रहा है। वो ये कि जब आपने फरमाया कि अगर हमें किसी इक़ाब का, इक़ाब माने क्या होता है? इक़ाब यानी कोई अज़ाब, ओके, सज़ा का कोई खौफ भी ना हो और सवाब की कोई उम्मीद भी ना हो, तब भी इंसान को अखलाक ही अपनाना चाहिए। जी। यानी इसको नफ़े नुकसान से अलग हट के भी इंसान का मेयार यही है कि वो अच्छे अखलाक को अपनाए। ना कोई फ़ायदा हो ना कोई नुकसान हो, लेकिन फिर तब भी उसे अच्छा ही अखलाक अपनाना चाहिए। और वो जो मैंने आयत आपके सामने पढ़ी जिसमें कहा कि उदउ इला सबील रब्बिका बिल हिकमत, मेन लफ्ज़ जो है वो हिकमत है। हिकमत के मानी है दानिश्वरी, सूझबूझ, होशियारी, अक्लमंदी। जी। हिकमत के मानी ही यही है कि आप एक घिसे पिटे दायरे के अंदर नहीं, बल्कि जैसा वक्त हो उसके हिसाब से आप दावत दीजिए और अपने पैगाम को पहुंचाइए। एक ज़माना हुआ करता था जब कम्युनिकेशन ऐसे नहीं थे, जब उस ज़माने में किताबों से काम लेते थे लोग। अब दौर ऐसा है कि किताबों कोई पढ़ता नहीं है, बहुत दूर हो गए, बहुत दूर हो गए। लिहाजा अब आपको ज़माने को सामने रख के, यही हिकमत है कि आज का दौर जो है वो कहाँ है, आप उस दौर से निकलिए, पुराने दौर से आप नए दौर में कदम रखिए। इसीलिए और वही तरीक़े अपनाइए कि जो तरीक़े मौसर हो सकते हैं। हिकमत के मानी यही है कि आप दानिश्वरी से और अक्लमंदी से काम लेके उनको, ये दूसरी तरफ आप देखिए कि ख़ुद पैगम्बर यानी नबियों के बारे में कुरान ने कहा है कि मा अरसलना मिन रसूलिन इल्ला बिलिसानि कौमिही, हमने जो भी रसूल भेजे हैं वो उस कौम की ज़बान में भेजे हैं। यानी मतलब है कि आपके और उसके जो ऑडियंस हैं उनके दरमियान में कम्युनिकेशन इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए कि आप वो कहिए जो वो समझ सकते हों और उनके ज़बान को भी इस्तेमाल कीजिए, तो जो ताकि आपकी बात पहुंचाने में
آسانی رہے. یہ کوئی بڑی چیز نہیں ہے کہ ایک ہی زبان کو آپ لے کے بیٹھ جائیں، بلکہ یہ دیکھیے کہ یہاں ضرورت کس چیز کی ہے. تو اس اعتبار سے جو میں آپ سے عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ لفظ حکمت جو قرآن نے استعمال کیا ہے وہ یہی ہے کہ آپ زمانے کی نبض پہ ہاتھ رکھ کے آپ آگے بڑھیے، یعنی زمانے کو دیکھ کر جو ہے زمانے کو اپنے دیکھ کے قدم کو آگے بڑھائیے اور وہ استعمال کیجئے. وہی. اور اگلا پھر وہ ہے کہ بالموعظۃ الحسنہ، کہ جو واعظ و نصیحت آپ کر رہے ہیں. واعظ کا مطلب کیا؟ نصیحت خیر خواہی ہوتی ہے کسی کام کے لیے، اچھے کام کی طرف، یہی موعظہ کہلاتا ہے. وہی موعظہ حسنہ ہونا چاہیے، یہ دل دکھانے والا نہیں. وجادلہم باللتی ہی احسن. اور ان کے ساتھ میں اگر آپ کو، میں اس جدال کے معنی دوسرے میں استعمال کرتا ہوں، وہ یہ کہ جدال کا مطلب لڑنا نہیں ہے کہ آپ گھوسے مار لاتے مار کے، یا بلکہ یہ کہ آرگومنٹیشن. اگر آپ سے ان کو اسی نوبت بھی آ جائے کہ وہ آرگومنٹ، کاؤنٹر آرگومنٹ کی نوبت آ رہی ہے، تو وہ بھی آپ احسن طریقہ، اچھا طریقہ اپنائیے. اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اس کا اثر دوسرے پہ پڑتا ہے. تو یہ حکمت جو ہے، یہ اس اعتبار سے میں آپ کو یوں مبارکباد دینا چاہوں گا کہ آپ نے اس دور کے نبض پہ ہاتھ رکھا ہے انسان کو صحیح مقصد پہ پہنچانے کے واسطے. اس لیے کہ اس زمانے میں کتابیں کوئی نہیں پڑھتا ہے. اس زمانے کے اندر جو اور دوسرے سسٹم ہیں ان کو نہیں کوئی اپناتا ہے. ٹی وی گھر گھر کے اندر ہے، بچے دیکھتے ہیں، اور کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی کی نظر پڑتی ہے تو وہ پھر اگر یہ دیکھو یہ بہت اچھا پروگرام آ رہا ہے، تو وہ دوسروں کو بھی کہتا ہے پھر. اور پھر اس میں جب آپ کا ڈھنگ اچھا ہوگا، کسی کا برائی کرنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. آپ اپنی اچھائیاں پیش کیجیے، یہی سب سے بڑی ہم اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے رہیں لوگوں، اور لوگ تو ہمیشہ کرٹیسائز کرتے ہیں. جیسا کہ آپ نے کہا تھا کہ اگر آپ حق بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، ہاں، تو پھر صبر کی بھی طاقت ہونی چاہیے. پھر صبر کی بھی طاقت ہونی چاہیے. بلکہ صبر پہلے پیدا کیجیے تب حق کہیے. اچھا. یہ اس لیے کہ اس کا چولی دامن کا ساتھ ہے. جی جی جی. تو یہ جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ وقت کے ساتھ ساتھ آپ کو چلنا پڑے گا. جی. اور وہی چلنا چاہیے. یہی ایک اچھا طریقہ بھی ہے. لیکن دیکھا جا رہا ہے کہ ہم جتنا زیادہ، جیسے کہ پورا 2 مہینہ 8 دن الحمدللہ ممبروں سے اچھی بیان بازی ہوتی ہے، لیکن جب بھی ہم سوشل میڈیا پہ آتے ہیں، اگر ہم بات کرتے ہیں، انسان عزاداری میں جاتا ہے، ملتا ہے جلتا ہے، سلام دعا آتی ہے. لیکن جب 2 مومن ایک سوشل میڈیا کے ذریعے کنیکٹ ہوتے ہیں تو اگر ان کی سوچ نہیں ملتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو بہت ہی غلط الفاظ کا استعمال کرنے لگتے ہیں. تم تو ایسے ہو، تم تو ویسے ہو، تم نے یہ کیا، تم نے وہ کیا، اس طریقے کا الفاظ جو ہے یوز کرنے لگتے ہیں. اور ایسے میں جو غیر ہوتے ہیں ان کے اوپر بڑا غلط اثر پڑتا ہے. ایسے میں آپ کیا کہیں گے کہ 2 لوگوں کی جو آپس میں انڈرسٹینڈنگ ہونی چاہیے وہ کیسی ہونی چاہیے؟ کیونکہ جب سامنے آتے ہیں تو ان سے اندر کوئی نفرت نہیں دکھتی، وہ آرام سے نارمل ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو ایسا لگتا ہے کہ کہیں کچھ بولنا دے، اگر سامنے سے بول دیا تو جھگڑا نہ ہو جائے یا مارا پیٹی نہیں ہو جائے. لیکن وہی لوگ جب سوشل میڈیا پہ آتے ہیں تو اپنے آبے سے باہر ہو جاتے ہیں، ایگریسو ہو جاتے ہیں. ہاں، ایگریسو ہو جاتے ہیں. جو آتا ہے، جو دماغ میں چل رہا ہوتا ہے وہ ٹائپ کر کے سینڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایسے میں آپ کیا کہیں گے کہ رسپانسبلٹی کیا ہونی چاہیے؟ دیکھیے، میں نے جو ہمارا آج کا بھی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ اخلاق ہے. جی. اور میں نے ابھی آیت یہ پڑھی ہے کہ آپ اچھا طریقہ اپنائیے. قرآن مجید کا حکم ہے یہ، وجادلہم باللتی ہی احسن. اچھے، جو سب سے اچھا طریقہ ہو وہ استعمال کیجیے. یقیناً یہ جو صورتحال پیدا ہوتی ہے وہ غلط فہمی سے ہوتی ہے کہ وہ ہمیں نہیں سمجھ پا رہے ہیں مثلاً کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں، اور ان کو بھی اپنے بارے میں یہ پتہ نہیں ہے کہ ہماری سوچ جو ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے. تو یہ علم ہی اس کو دور کرتا ہے. جیسے غلط فہمیاں کو آپ علم کے ذریعے ہی دور کر سکتے ہیں، ورنہ آدمی غلط فہمی میں مبتلا رہتا ہی ہے. انہیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ جو وہ اپنے سوچ، اپنے طور کے اوپر جو ریئیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صحیح کر رہے ہیں. ہاں، ان کی طرف سے 9 دکھتا ہے، ہماری طرف سے 6 دکھتا ہے. ہاں،
وہ لگتا ہے کہ نہیں نہیں تو اس کو آپ یہ فیصلہ کون کرے گا اس کا؟ ہاں علم ہی فیصلہ کرے گا۔ رائٹ ان سے مطلب یہ کہیے کہ بھائی آپ سوچ کے دیکھیے ائمہ کے اقوال کیا ہیں، قرآن مجید کے تعلیمات کیا ہیں، پیغمبر کے ارشادات کیا ہیں، ہم اس لائن پر ہیں یا اس سے الگ ہٹ کے ہیں؟ رہا یہ کہ وہ کیا کرتے ہیں وہ تو وہ جانے، لیکن جو آپ کر رہے ہیں آپ کو تو اس کے سامنے رکھنا ہے کہ مجھے تو پیغام پہنچانا ہی ہے۔ ہو سکتا ہے آج نہیں تو کل نہیں تو پرسوں 10 دن میں ان کو یہ احساس ہو جائے گا، جب ہم صحیح ہیں، صحیح راستے پر ہیں، تو پھر بہت جلدی حق جو ہے وہ اپنی جگہ بنا لیتا ہے۔ اوکے یہ بھی ایک حقیقت ہے یہ۔ اوکے اور اس طریقے سے اکثر دیکھا بھی گیا ہے کہ اگر آپ صحیح ہوتے ہیں تو کہیں نہ کہیں وہ ایکسیپٹ بھی کر لیتے ہیں۔ ایکسیپٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ایک حدیث ہے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو مجھے نہیں پتہ کہ آپ اس حدیث کے بارے میں بتائیے گا، کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اخلاق ہے وہ ایک سیکرٹس ہے، ایک راز ہے، میں چاہتا ہوں جسے میں چاہتا ہوں اس کے دل میں اس کو ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ کیا اس کا کانسیپٹ کیا ہے؟ کیا رسول خدا کہنا چاہتے ہیں کہ جسے وہ چاہتے ہیں ان کے اخلاق جو ہے ایک راز ہے؟ نہیں، یہ میرے حدیث میری نگاہ سے نہیں گزری ہے، جی، اور ظاہر ہے کہ اخلاق کو میں اس سے یعنی چونکہ میں واقف نہیں ہوں، میں نے اس کو پڑھی ہے، ہاں تو اس کی آتھینٹسٹی کے اوپر میں کچھ گفتگو نہیں کر سکتا، لیکن پیغمبر اسلام کا اخلاق تو بالکل اوپن تھا، کھلا ہوا تھا سب کے سامنے۔ آپ کی پوری زندگی کھلی ہوئی کتاب کی طرح رہی ہے، اور کہا بھی ہے کہ میں نے تمہارے درمیان میں، ہر نبی نے کہا ہے کہ دیکھو ہم نے تمہارے درمیان میں وقت گزارا ہے، تم نے ہمیں کیسا پایا ہے؟ تو لوگوں نے بتایا کیسا پایا ہے؟ کیسا پایا؟ حضرت نے جب اپنے پہلا پیغام دیا ہے تو آپ نے کیا کہا؟ یہی کہا کہ میں نے تمہارے درمیان میں 40 سال گزارے ہیں، تم نے مجھے کیسا پایا؟ وہ پیغام سے متعلق نہیں تھا، وہ نبی کے اخلاق سے متعلق تھا۔ جب آپ نے پوچھا تم نے مجھے کیسا پایا، پیغام تو ابھی آپ نے دیا ہی نہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، امین پایا ہے۔ اچھا، یہ وہاں سے یہ رسپانس ہے ہاں، کہ ہم نے آپ کو صادق پایا ہے، امین پایا ہے۔ صادق یعنی آپ کی زبان سچی ہے، جی، امین امانت داری ہے۔ جی، یہ دو چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں کہ آدمی اکثر صداقت کا دامن چھوڑ دیتا ہے، اور جہاں صداقت ہے وہاں سمجھیے ہر چیز اچھی ہے، اس لیے کہ یہ ایک جامع صفت کا نام ہے۔ ایک مرتبہ حضور کے سامنے ایک شخص نے آ کے کہا کہ میں بڑے گناہ کرتا ہوں، کوئی عیب مجھ سے نہیں چھوٹا ہے، مگر میں چاہتا ہوں کہ ایک برائی میں آپ کے کہنے سے چھوڑ دوں۔ اوکے، تو آپ نے کہا کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دیں، کبھی جھوٹ نہ بولنا۔ اب اس کے بعد میں اس نے وعدہ کر لیا، لیکن اتنا اس کے اندر بہرحال جذبہ تھا کہ اس نے جو وعدہ کیا تھا اس پہ وہ قائم رہنے کی اس نے کوشش کی۔ اب جب بھی وہ کوئی کام کرتا تھا تو بولے اگر رسول نے پوچھا تو کیا جواب دوں گا۔ یہ ایک متفقہ واقعہ ہے کہ اس کی تمام برائیاں ختم ہو گئیں اسی ایک جھوٹ نہ بولنے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک سچ چھپانے کے لیے آپ کو 1000 جھوٹ بولنا پڑتا ہے، تو انسان اگر اس پہ کنٹرول کرے تو شاید مطلب سچ بولے گا تو پھر تو ظاہر ہے کہ وہ جھوٹ سے بچے گا۔ لیکن سچ بولنا ایکسیپٹ بھی تو نہیں کرتے سامنے والے کہ آپ سچ بول رہے ہو، ہوتا ہے، ٹائم لگتا ہے۔ وہ جھوٹا ہی کرا دیتے تھے کہ نہیں آپ نہیں، وہ ہے، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں، ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آخر وقت تک نہیں مانتے، کبھی نہیں مانتے، مگر ایسے بھی ہوتے ہیں جو مان بھی لیتے ہیں، پر ظاہر بھی نہیں کرتے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں اس میں، جس میں یہ ہے کہ بہرحال جن کے اندر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے وہ غور کرتے ہیں، اس پہ سوچتے ہیں اور پھر مان لیتے ہیں۔ اور ایسی بھی ہیں کہ جو بالکل نہیں مانتے ہیں، تو آپ تو یہ امید رکھیں کہ مانیں گے، کبھی نہ کبھی مانیں گے۔ جب بہرحال ہم ہندوستان میں ہیں تو ہندوستان سے متعلق ایک ہمارا سوال ہے کہ ہمارا پڑوسی کیسا ہونا چاہیے، اور اس چیز کے اوپر بھی کافی بحث ہو چکی ہے، لیکن بردرہڈ جو بھائی چارے کی بات ہوتی ہے تو اس میں کہیں نہ کہیں ہم بہت لیگ کر جاتے ہیں، کہیں نہ کہیں پیچھے آ جاتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ہماری طرف سے کمی ہے، ہو سکتا ہے سامنے والے کی طرف سے بھی کمی ہو۔ اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، اسلام میں جی، پڑوسی کے حقوق جب بیان کیے گئے تھے
تو یہاں تلک بھی ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ پڑوسی میراث میں بھی شریک ہو جائے. لوگوں کا اندازہ یہ تھا کہ جتنے حقوق اسلام پڑوسی کو دے رہا ہے اس سے تو لگ رہا ہے کہ وہ میراث میں بھی شریک ہو جائے گا, یعنی حقدار ہو جائیں گے, حقدار ہو جائے گا ہماری پراپرٹی میں. جی. تو ظاہر ہے کہ پڑوسی کے ساتھ میں جب اتنا حسن سلوک ہے, وہ بھی ہے کہ اگر آپ کے پڑوس میں کوئی بھوکا ہے تو آپ کے لیے کھانا کھانا جائز نہیں ہے, آپ نہیں کھا سکتے, آپ کو نہیں کھانا چاہیے. اور پھر حدیں مقرر کی ہیں. جب پوچھا گیا کہ پڑوسی جو ہے وہ کتنے دور تک کے ڈسٹینس کو آپ پڑوس مانتے ہیں, تو کہا 40 گھر. 40 گھر. اب ظاہر ہے 40 تو ایک گنتی ہوئی, جب چاروں طرف 40 ہوں گے تو وہ تو 160 پورا ہو گئے, پچھم اتر تو 160 ہو گئے وہ. جی. یعنی 160 کی نگرانی خبرگیری تو کرنا آپ کا فرض ہے. ان میں کوئی بھوکا تو نہیں ہے, پریشان تو نہیں ہے. اور پھر کیسا پوچھے, مطلب آج ہم ممبئی سٹی میں رہ رہے ہیں, ہائپر ٹیک سٹی ہے, سو یہاں پہ کیسے انسان پوچھے, ہر ایک کا فلیٹ جا کے کھٹکھٹائے کہ بھائی کھانا کھایا کہ نہیں کھایا؟ نہیں مطلب جب بالکل یہ بھی ایک پریکٹیکل آسپیکٹ تو ہے, لیکن بے خبر بھی نہ رہی ہے, بے خبر بھی نہ رہی ہے. اپنے پڑوس سے حال چال جب بھی ملاقات ہو جائے, جب بھی پوچھ لیجئے, تبھی کسی خدا نخواستہ کوئی گھر میں بیمار ہے یا اس کو ضرورت مند ہے تو اس سے تو پوچھنا چاہیے. یہ تو انسان کا فرض ہے. اور پھر میں اس سلسلے میں آپ کو جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا ایک ارشاد ہے اور واقعہ ہے وہ, کہ جب امام حسن علیہ السلام نے مادر گرامی سے عرض کیا کہ وہ مادر گرامی آپ پہلے پڑوسیوں کے حق میں دعا کرتی ہیں, بعد میں اپنے گھر والوں کے لیے. وہ بہت مشہور فقرہ ہے آپ کا, شاید فرمایا آپ نے, یا بنیا الجار ثم الدار, پہلے پڑوسی پھر گھر والے. اہم. جی. تو یہ مطلب ہے کہ یہ اس کے بعد میں جب آپ اس قدر پڑوس کو امپورٹنس دیں گے تو یقیناً آپ کی سوسائٹی ایک خوشنما سوسائٹی تعمیر ہوگی, پیسفل سوسائٹی بنے گی. وہ تو اس لیے نا کہ ہمیں اس سے کیا مطلب ہے, اس سے ہمیں کیا مطلب, یہ کون ہے, یہ کون ہے, یہ کون ہے. یہ تو اس لیے غیریت پیدا ہوتی ہے. اسلام تو اپنائیت سکھاتا ہے, بھلے ہی مذہب کسی کا کچھ بھی ہو. اس میں یہ نہیں بتایا کہ آپ جو پڑوسی ہوں آپ کے وہ مسلمان ہی ہوں, کسی مذہب کے ہوں, آپ کا فرض ہے ان کی مدد کرنا. ان کی ہندوستان میں ظاہر سی بات ہے کوئی بھی آپ کا پڑوسی ہو سکتا ہے, کہیں بھی ہو. جہاں ایسے میں بڑی ذمہ داری آپ کی ہوتی ہے. ملٹی کلچرل اینڈ ملٹی ریلیجس سوسائٹی ہے وہاں, تو یہ خاص طور کے اوپر بالکل ریلیونٹ ہی ہے. اچھا, لیکن آپ نے کہا کہ جیسے کوئی بھی ہو مذہب سے تعلق رکھنے والا, اس کے پہلے ایپیسوڈ میں بھی آپ نے بتایا تھا, جو یقیناً ہر جگہ دیکھنے کو ملتی ہے کہ اخلاق کے دائرے کے اندر صفائی بھی آتی ہے, پر سب سے زیادہ گندگی جو ہے انسان اپنے گھر کے باہر ہی رکھتا ہے. یہ اس کلچر کو جو ہے چینج کرنے کے لیے آپ کچھ کہیں گے؟ یہ کنٹرڈکشن ہمارے یہاں پیدا ہو گیا ہے. یہ ہمارے یہاں کنٹرڈکشن پیدا ہو گیا کہ ہم حدیثی بیان کرتے ہیں, قرآن بھی پڑھتے ہیں, مگر میں نے اس سے پہلے بھی کہا تھا کہ تنہا ایمان ہی نہیں ہے, عمل صالح بھی بہت اہم ہے. عمل صالح کے بغیر یہ عمل صالح بھی ہے. اور پھر میں بتاؤں کہ مجھے پھر یاد ایک آیت آ رہی ہے قرآن کی, جی بالکل, کہ جہاں قرآن مجید میں کبر مقتن عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, اللہ کو یہ بات بہت ناگوار گزرتی ہے کہ تم وہ جو کہتے ہو وہ کرتے نہیں ہو. تو جب آپ کہتے ہیں کہ حدیث یہ ہے کہ صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے, تو یہ آپ کے منہ سے جب ہی زیب دیتا ہے جب آپ صفائی کریں بھی. صرف زبان کہنے سے آپ اسلام کے پیغام کو نہیں, اس کے ساتھ انصاف نہیں کر رہے ہیں. وہ میں ہوں یا کوئی بھی ہو, ہر مسلمان کا یہ فرض ہے کہ اس پہ عمل بھی کر کے دکھلائے. اور عمل ہی سے, میں نے عرض کیا تھا کہ عمل ہی سے لوگوں پہ اثر ہوتا ہے, ورنہ آئیڈیالوجیز تو سب جگہ موجود ہیں, کتابوں کے اندر بھی اور ویسے بھی زبانوں پر بھی. جو آپ کو جوڑتا ہے ایک دوسرے سے وہ عمل ہے. وہ عمل ہے, ایک دوسرے سے کنیکٹ کرے گا, وہی چیز جو پریکٹیکل لائف میں آپ اپنے آپ کو پریزنٹ کریں گے. پریکٹیکل لائف کی باتیں ہم نے کافی کی ہے, لیکن ایک دو چیز اور ہے کیونکہ وقت کی کمی ہے ہمارے پاس, جو میں آپ کو چاہوں گا تھوڑی سی آپ اپنی رائے اس پر اور نظریہ اہل بیت کے ذریعے آپ ہم کو بتائیں
کہ جیلسی، حسد، حق جو ایک ہمارے اندر ہوتا ہے، ایگو، ایٹیٹیوڈ، یہ سب کو آپ اخلاق کے دائرے کے اندر مانتے ہیں؟ کیونکہ انسان کبھی کبھی جو اپنا سیلف اسٹیم ہوتا ہے اس کو گرانا پسند نہیں کرتا ہے کہ بھائی میں یہ حد سے زیادہ نیچے نہیں جاؤں گا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ لوگ نہیں، دیکھیں اخلاق کی جو تعلیمات ہیں ہاں اس میں جو ایک پہلو تو اس میں ایمان کا ہے، اوکے پھر عمل صالح ہے. ہاں عمل صالح کے اندر دو طرح کے پہلو ہوتے ہیں، جی جو ایک طرف کہلاتے ہیں فضائل ہوں اور دوسری طرف رذائل کہلاتے ہیں. رضائل رذائل، اوکے فضائل یعنی آپ کے اندر فضیلتیں ہوں، اچھائیاں ہوں، خصوصیت آپ کی صفتیں ہوں، اچھی صفتیں. اور رذائل یعنی برائیاں. ہوں قرآن مجید میں سب سے زیادہ زور اور اسلام میں نماز کے اوپر ہے. اور نماز کیا کہتی ہے؟ جس کے بارے میں کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یہ تو برائیوں سے روکتی ہے. اور پھر حسد کے بارے میں تو آپ کو یہ تلک ہے کہ وہ من شر حاسد اذا حسد، یہ پورا سورہ فلق میں ہے. اور پھر غیبت کے بارے میں، غیبت کو تو اتنا گویا بڑا گناہ قرار دیا گیا ہے کہ جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھانا. استغفر اللہ. یعنی ایحب احدکم ان یاکل لحم اخیہ میتۃ، کیا تم یہ پسند کرتے ہو کہ تم مردہ بھائی کا گوشت کھاؤ؟ یہ غیبت کے بارے میں ہے. تو کوئی ایسا پہلو اسلام نے چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جہاں آپ کسی برے کام کی طرف بڑھیں اور اچھے کام سے باز رہیں. اور میں تھوڑا سا اس میں بس اگر ٹائم ہو آپ کا تو ایک بات عرض کر دوں کہ اسلام کا جو سسٹم ہے اخلاق کا وہ بالکل الگ ہے. آپ یہ دیکھیے کہ جہاں جلسے، تقریریں، سیمینار، گفتگویں سب کیا ہوتی ہیں؟ پبلک کے سامنے ہوتی ہیں، ہے نا، پبلک انوالومنٹ ہوتا ہے اس کے اندر. اسلام اس کو وہاں سے شروع نہیں کرتا، اسلام دوسرے راستے سے شروع کرتا ہے. وہ کہتا ہے اپنے نفس سے شروع کیجیے، آپ پہلے اپنی اصلاح کیجیے، اپنے کو سدھاریے، اپنے کو برائیوں سے بچائیے، اپنے اندر خوبیاں پیدا کیجیے. وَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنفُسَكُمْ، اب لوگوں کو تو اچھائی کا حکم دیتے ہیں، خود کو بھول جاتے ہیں. پریکٹس بیفور یو پریچ. آپ خود کو پہلے یہاں سے شروع کیجیے، اپنے نفس سے. جب آپ کو اپنے نفس کے اوپر یہ اطمینان ہو جائے کہ ہاں میں غلطیاں نہیں کر رہا ہوں، تب اپنی فیملی کو دیکھیے، پھر اس کو سدھاریے. یہ آپ کا دوسرا اسٹیج ہے. ورنہ آپ کی بات میں کوئی اثر نہیں ہوگا. لوگ کہیں گے آپ ہمیں تو نصیحت کرنا، آپ کے گھر والے تو ایسے. تو اس لیے یہ پہلا مرحلہ ہے کہ پہلے اپنے آپ کو سدھاریے، اور جب سدھاریں گے تو آپ کی فیملی پہ بھی اثر پڑے گا. کیونکہ سب سے زیادہ نقصان جو پہنچتا ہے کسی بھی ٹیچنگ کو وہ ہپوکریسی سے پڑتا ہے، کہ آپ کہتے کچھ ہیں اور کرتے کچھ ہیں. تو پہلے تو اپنے آپ کو سدھاری تو خود فیملی سدھر جائے گی. جب فیملی سدھرے گی تو پھر آپ کے پڑوس پہ بھی اثر پڑے گا، سوسائٹی پہ بھی اثر پڑے گا. دنیا آپ کی بات کے اوپر یقین کرے گی کہ آپ واقعی صحیح کہہ رہے ہیں، کیونکہ آپ کا عمل ایسا ہے. تو اسلام کا تو سسٹم بالکل الگ ہے. وہ تو پہلے انسان چاہتا ہے کہ آپ خود سے شروع کیجیے. اور اس کو پریکٹیکلی طور کے اوپر یہ دکھلایا بھی کہ نبوت کا دعویٰ 40 برس کے بعد میں ہوا ہے. ہاں صحیح. 40 برس تک تو آپ ان کے اخلاق اور ان کو آپ کی کردار کے بارے میں لوگوں کو اندازہ ہوا کیسے ہیں. کہ کوئی جھگڑا بھی ہوتا تو کہتے ہیں ہم انہی کے سپورٹ کر دیے، جو فیصلہ کریں گے ہمیں منظور ہے. یہ آپ کے عمل کا اثر ہوتا ہے. تو یقیناً اس پہلو پہ نگاہ رکھنی ہوگی، چاہے وہ کوئی بھی سوسائٹی ہو. وہ یہ کہ آدمی پہلے خود کو سنبھالے اور خود کو دیکھے کہ جو میری زبان پہ ہے وہ میرے اندر بھی ہے کہ نہیں ہے، مجھے کہنا چاہیے کہ نہیں کہنا چاہیے. ورنہ تقریروں سے کچھ نہیں ہوتا ہے، کسی کی بھی تقریر ہو. اگر یہ احساس ہے کہ یہ صرف تقریر کرتا ہے، خود نہیں کچھ کرتا ہے، تو 2 گھنٹے کی تقریر بھی کسی کام کی نہیں ہے. 2 گھنٹے کی تقریر بھی کوئی کام کی نہیں ہے. اکثر دیکھا بھی جاتا ہے کہ لوگ کہتے بھی ہیں کہ یہ بولتے بہت ہیں، کرتے بہت کم ہیں. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو کہتے ہیں کہ
میں جو بولتا ہوں وہ کرتا نہیں ہوں, جو کرتا ہوں وہ بولتا نہیں ہوں. تو یہ نہیں اپنی ہپوکریسی کا خود ہی اعلان کر رہے ہیں. مطلب میں چھپا کے اچھے کام کرتا ہوں اور جو میں اس طریقے وہ کا. چھپانا جو ہے ہاں وہ الگ معنی میں ہے, جی یعنی وہاں اچھے کاموں کو چھپایا جاتا ہے, جی اور بظاہر ایسے ہوتے ہیں کہ ہم نہیں بتاتے کہ ہم کیا اچھے کام کرتے ہیں, ہاں لیکن یہ الٹا ہوتا ہے ہاں کہ صاحب اپنے جو برے کام ہیں انہیں چھپاتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. کام اچھے ہوں, گھر میں بھی ہوں باہر بھی ہوں, باہر بھی ہوں, کہیں بھی رہیں آپ اچھے کام کو انجام دیتے رہیں. مولانا صاحب کا بہت بہت شکریہ, کیونکہ کئی پریکٹیکل پوائنٹس پہ آپ نے دھیان بھی دیا ہے, اور ہم نے سماج کے اندر جو تھوڑے سی مس بیہیویئر ہوتے ہیں اس کو جو ہے ہم لوگ نے اجاگر کرنے کی کوشش کی. بہرحال آپ یہاں پہ آئے, آپ کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. خاص کر نوجوانوں کو دیکھتے ہوئے ایک آخری پیغام آپ چینل ون کے ذریعے کیا دینا چاہیں گے, کیا نصیحت آپ کرنا چاہیں گے, جس طریقے کا آج ماحول ہے, اس ماحول کو دیکھتے ہوئے کہ لوگ ایک جٹ ہو کر رہیں اور بھائی چارہ کے ساتھ رہیں, چاہے وہ مومن ہو چاہے وہ غیر مومن ہو, ہندوستان کا کوئی بھی رہنے والا ہو اور کہیں پہ بھی کوئی بھی کونے میں وہ بستا ہو, کیا پیغام آپ دینا چاہیں گے؟ میں اپنے نوجوان بچوں سے بس اتنا ہی کہنا چاہوں گا کہ آپ دنیا میں ترقی کیجئے, جی علم کے اعلیٰ سے اعلیٰ مراتب اور مدارج کے اوپر پہنچیے. ہماری دعا ہے, خواہش ہے اور ضرورت ہے کہ ہماری قوم کے بچے جتنے بھی علمی اعتبار سے آگے جائیں, مگر اس کے ساتھ ساتھ درخت کتنا بھی بڑا ہو جائے جی اسے اپنی جڑوں کو مضبوط رکھنا چاہیے, تبھی اس کا اثر ہوتا ہے. بس میری گزارش ان سے یہی ہے کہ آپ دنیا میں کہیں جائیے, کتنی بھی ترقی کیجیے, مگر جو آپ کی مذہبی بنیادیں ہیں ان کو ذہن میں ضرور رکھیے اور ان سے کے بارے میں واقفیت حاصل کیجیے. تنہا یہی نہیں ہے کہ آپ اپنے کانسیپٹ کے اوپر اٹھ پہ قائم, بلکہ سمجھیے کہ صحیح کیا ہے, جو ہمارے ذہنوں میں ہے وہ صحیح ہے, اور صحیح ہے تو بس پھر اس سے اپنے کو جوڑے رکھیے. انشاءاللہ کامیابی ہے, اور اس کا اعلان بھی قرآن نے کہا کہ وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ. اگر آپ کا ایمان سلامت ہے تو پھر بلندیاں بلندیاں ہیں آپ کے لیے. بلندیاں. چلیے انشاءاللہ آپ کا بہت بہت شکریہ, اور اسی دعا کے ساتھ کہ یقیناً اپنی جڑوں کو ہم مضبوط رکھیں گے اور اپنے آپ کو بہترین طریقے سے سوسائٹی میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. مولانا پروفیسر صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ ہمارے اسٹوڈیو میں آئے اور پہلی بار آئے, اور ہمیں اچھا لگا کہ آپ نے بہترین پوائنٹس بھی ہمیں دیے, اس کے لیے بھی آپ کا شکریہ. میں بھی بہت بہت شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا اور آپ کے ذریعے سے میں اپنی بات کہہ سکا. اس کے لیے بھی میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. جی تو جی ناظرین, آج ہم نے ریالٹی آف اخلاق کے بارے میں بات کی کہ حقیقت میں سنسیئرٹی کیسی ہونی چاہیے, کہ انسان کو اپنے آپ کو سماج میں کیسے پریزنٹ کرنا چاہیے. انشاءاللہ میں امید کرتا ہوں کہ پروفیسر سید فرمان حسین صاحب کی جو باتیں تھیں ہم سب اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے, ساتھ ہی ساتھ ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنے کی کوشش کریں گے, بہترین اخلاق جو ہے وہ قوم میں اور سماج میں پریزنٹ کرنے کی کوشش کریں گے. فی الحال دیکھتے رہیے چینل میں. شکریہ, خدا حافظ.